अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे कोई तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद ये चलता हूँ शेर नंबर 8 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 8 ये है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़, सदाकत मतलब यानी ट्रूथफुलनेस, अदालत यानी जस्टिसफुलनेस या जस्टिस, शुजाअत बहादुरी को कहते हैं। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इमामत पेशवाई यानी तुझे लोग लीडर बनाएंगे। और तुझे लीडर क्यों बनाएंगे? तो इस शेर का जो मफहूम है वो ये है कि ए मुसलमान, तू सच्चाई, इंसाफ और बहादुरी का सबक याद कर ले। तुझसे दुनिया की इमामत का काम लिया जाने वाला है, लिहाजा तू अपने अंदर सदाकत, अदालत और शुजाअत के जौहर पैदा कर ले। और जब ये जौहर पैदा कर लेंगे तो जब ये सिफ़ात आपके अंदर पैदा होंगी ताकि अल्लाह ताला तुझको दुनिया की कौमों का सरदार बना दे, पेशवा बना दे, लीडर बना दे। अब इस शेर की तशरीह की तरफ लिए चलता हूँ आप लोगों को। इस बंद में या इस शेर में हज़रत अल्लामा इकबाल अपने मुनफरिद लहजे में मुस्लिम उम्मा को यानी ये हकीकत बयान करते हुए कहते हैं कि इसका जो दर्जा है बहुत बुलंद है और इसके फ़राइज़ किस कदर अज़ीमुश्शान है। इस्लामी उम्मा को दरअसल कौमी एशिया की मुहाफ़िज़ है और इस्लामी उम्मा यानी इस्लाम उम्मा या मुस्लिम उम्मा दरअसल एक कौमी एशिया की कौमी एशिया की मुहाफ़िज़ है। आप मुसलमानों को फिर सदाकत, अदालत और शुजाअत का यानी नमूना बन जाना चाहिए, इसलिए कि दुनिया की जो इमामत है और कुदरत इसी के हवाले कर रही है। कहने का मकसद यह है शेर में शेर यानी पहले इस शेर को यानी जिस तरह पहले शेर में इन्होंने जिस तरह अंदाज अपनाया हुआ है, तो कहना ये चाहते हैं कि मुसलमान इस सूरत हाल में लाजिम है कि फिर अपने बुजुर्गों की तालीमात को याद करो। उनकी जो तालीमात है उन पे अमल पैरा होने की तुझे कोशिश करनी चाहिए। तुझे अपने अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी सदाकत, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली अदालत का इंसाफ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी बहादुरी पैदा करनी चाहिए। इसके बगैर दुनिया में ताकत का हुसूल और कामरानी और कामयाबी का हुसूल बिल्कुल नामुमकिन है। अगर ये सिफ़ात आपके अंदर पैदा नहीं होंगी तो इसके बगैर यानी दुनिया में अगर तुझे ताकत मिलनी चाहिए, अगर तुझे ताकत का इजाफा करना है तो इन चीज़ों पे आपको अमल पैरा होना पड़ेगा। ये सिफ़ात आपके अंदर पैदा होनी चाहिए, तब आप यानी बहुत कुछ कर सकते हो। ए मुसलमान, जिस तरह तेरे बुज़ुर्गों ने हक़ व सदाकत को और अदल इंसाफ को और बहादुरी जैसे जो सिफ़ात है इनको अपनाया और फिर अपनाकर पूरी दुनिया पे उन्होंने जिस तरह हुकूमत की, इसी तरह अब अगर तू ये अवसाफ, ये सिफ़ात अपने अंदर पैदा करेंगे तो दुनिया पर हुक्मरानी करने की ज़िम्मेदारी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तेरे हवाले यानी ये दुनिया कर देगी और अल्लाह ताला यानी ये तेरे हवाले कर देगा। इस दुनिया की जो तमाम कौमों को एक सरदार की ज़रूरत है, एक लीडर की ज़रूरत है, एक रहनुमा की ज़रूरत है जिसमें ये तमाम खूबियाँ मौजूद होंगी। अगर ये खूबियाँ मौजूद न हों, वही इस फरीज़े को अंजाम दे सकेगा, वही इस ड्यूटी को सही तरीके से पे तकमील तक पहुँचा सकेगा जिनके अंदर ये सिफ़ात मौजूद हों। इस तालीमात इस्लामी पर सख्ती से यानी ए मुसलमान आपको अमल पैरा होना चाहिए। अगर आप अमल पैरा हो जाएंगे तो सदाकत से मुराद सच्चाई का अमली नमूना बनकर दुनिया वालों को सच्चाई की दावत देना, जिसकी तस्दीक कुरान ने की। अदालत का मफहूम यह है कि अपने पराए में तमीज़ किए बगैर सबसे अदल इंसाफ का बर्ताव करना। मतलब इसका यह है कि सच्चाई का मतलब यह है कि आपको सच्चाई का अमली नमूना बनकर दिखाना चाहिए। यानी वो लीडर जो सच्चा हो, अपनी ज़ुबान से झूठ न निकाले, और अगर अपनी ज़ुबान से झूठ निकालेगा और झूठ कहेगा तो लोगों का जो उन पे जो एतबार है
جو اسحاق ہے وہ اٹھ جائے گا، وہ بیدبار بن جائے گا۔ یعنی ہر لیڈر کو یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ان کو سچا بننا چاہیے، جھوٹ سے ان کو کنارہ کشی ہونی چاہیے کہ جھوٹ سے ان کو مطلب الرجی ہو۔ ایسا لیڈر جب بنے گا اور سچائی کا عملی نمونہ بن کر دنیا والوں کو سچائی کا نمونہ دکھائے گا تو لوگوں کا ان پہ اعتبار بنے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان سچائی کے ساتھ ساتھ وہ صداقت بھی ان کے اندر موجود ہو، وہ ساتھ ساتھ یعنی صداقت سے بھی کام لیں، اور صداقت یعنی ایسی صدق سے وہ کام لے گا جس کی تصدیق قرآن نے کی۔ عدالت کا مفہوم یہ ہے۔ پھر یعنی صداقت کون سی ہونی چاہیے؟ یعنی آپ کا جو دل ہے وہ جب اپنے رشتہ داروں کے لیے صاف ہے، جس طرح صاف ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا دل دوسرے جو غریب لوگ ہیں، غریب عوام کے لیے بھی آپ کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے لیے یعنی بہتر سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے ہاں اگر آپ ان کو ڈنڈی مارنے کی کوشش کریں گے، ان کو فائدہ پہنچانا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ پہنچا سکیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو غریب عوام کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ غریب عوام کا لحاظ نہیں رکھیں گے اور اگر آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، قیامت کے دن پوچھے گا۔ تو پھر اس وقت کسی لیڈر کے پاس یعنی ان کے پاس پھر تو جواب بھی نہیں ہوگا، اور وہ شرمندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوگا، جب کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ یعنی مسلمانوں سے یا سارے انسانوں سے مخاطب ہوگا کہ اس وقت جب سارے لوگ مر جائیں گے اور آخر میں جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے مر جائیں گے، تو اس وقت یعنی اللہ تعالیٰ یعنی کیا فرمائے گا کہ ہے کوئی آج کوئی بادشاہ، ہے کوئی بڑا لیڈر کہ جو خود کو یعنی بڑا قسم کا لیڈر خود کو سمجھتا تھا، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس وقت کسی کی منہ میں زبان نہیں ہوگی، کیونکہ سارے لوگ مر چکے ہوں گے، سارے جتنے مخلوقات ہیں وہ ختم ہو چکی ہوں گی، لہٰذا اس وقت کسی کے منہ میں زبان تو نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کچھ بھی وہ نہیں بتا سکے گا، کیونکہ وہ سارے لوگ یعنی وہ مر چکے ہوں گے۔ لہٰذا وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا بنتی ہے؟ یعنی ہر انسان کے دل میں اتنا ڈر ہونا چاہیے، اتنا خوف ہونا چاہیے کہ وہ جب ان کو لیڈنگ کا جو کام سر انجام دیا جائے یا ان کو جب لیڈر بنایا جائے تو ان کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھنا شروع کرے گا تو پھر مطلب اس کا کیا نکلتا ہے کہ پھر وہ بات بڑی خطرناک قسم کی طرف ہو سکتی ہے، جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہماری پیشی ہو اور ہم اس وقت یعنی ملائمت کے شکار ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے مطلب یعنی ظاہری بات ہے کہ جب ہم جتنے جو ناکرد گناہ ہم کر چکے ہیں تو پھر ہم کچھ نہیں بتا سکیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر یعنی ایسی صداقت ہونی چاہیے، جو کچھ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہی کچھ ہمیں دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی چاہنا ہمیں چاہیے۔ اور پھر آگے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدالت کا مفہوم یہ ہے۔ عدالت کا مفہوم کیا ہے؟ عدالت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے پرائے میں تمیز کیے بغیر سب سے عدل و انصاف کو برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر ہم رشتہ داروں کے لیے عدالت میں یہ یعنی ببانگ دوہل کہیں گے کہ نہیں، یہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو رہا کیا جائے، ان کے ساتھ انصاف کی جائے، اور ہم دوسرے لوگوں کے لیے یعنی اگر ہم وہ لوگ جو مطلب یعنی انہوں نے کوئی گناہ وغیرہ نہیں کی ہوئی ہوتی، اگر وہ بیچارے مطلب یعنی وہ گناہگار نہ ہوں، مجرم نہ ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مجرم نہیں ہوتے لیکن ان کو پھر بھی یعنی اسی کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ پیسے کے زور سے ابھی آپ کے پاس حکومت بھی ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی کھڑے کیے جائیں گے پھر آپ کے ساتھ مطلب یعنی آپ پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہر انسان کے ساتھ یعنی عدل انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے، نہ صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے بلکہ دوسروں لوگوں کے لیے بھی یعنی آپ کے اندر عدل انصاف کا پیکر آپ کو عملی نمونہ بن کے دکھانا چاہیے۔ شجاعت سے مراد یہ ہے کہ باطل قوتوں سے ٹکرانے کا جب موقع آ جائے تو دشمن کی بڑی سی بڑی قوت سے بھی خوفزدہ نہ ہو۔ مطلب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے، ان کے دل میں ایمانی جذبہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا بھرپور ہونا چاہیے کہ دشمن کی جو فوج ہے، جو دشمن ہے، وہ ان کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے اور جو ایمانی طاقت ہے، ان سے ان کا جو دشمن ہے وہ خوفزدہ ہو، اور یہ دشمن سے خوفزدہ نہ ہو۔ اگر تجھ میں یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں گی تو ساری دنیا کی امامت پر فائز ہو سکتے ہو، اور ساری دنیا کی جو امامت ہے، جو پیشوائی ہے، جو لیڈنگ ہے، تو ہی کر سکتا ہے۔
ہے۔ اس شعر میں مطلب یہ ایک اچھے قائد کی جو خوبیاں ہیں، جتنی جو صفات ہیں جو ذکر کی گئی ہیں، تو یہ کیوں ذکر کی گئی ہے؟ کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوچ تھی تو وہ ایک ایسی سوچ بن چکی تھی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو ایک پتہ چل گیا تھا کہ ابھی ان مسلمانوں کو پھر ایک لیڈنگ کا یعنی جو ایک عہدہ ہے، جو ایک ذمہ داری ہے، ان کے سپرد کی جائے گی، اور پھر مسلمانوں کو ایسا لیڈر بننا چاہیے جو ہر کسی کے ساتھ انصاف سے پیش آئے، ہر کسی کے ساتھ صداقت سے پیش آئے، ہر کسی کے ساتھ عدالت سے پیش آئے۔ جس طرح جو صداقت تھی اور جس طرح یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صداقت تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عدالت تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مطلب یہ فرمایا کہ اگر دریا کے کسی ساحل پہ بھی اگر کتا بھی مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا، اور عمر وہ قیامت کے دن پھر شرمندہ ہوں گے۔ لہٰذا ان کی عدالت ایسی قائم ہو چکی تھی کہ ہر کسی کے ساتھ انصاف والا معاملہ لوگ کر رہے تھے۔ ایک دفعہ پتہ نہیں ایک جانور کسی راستے پہ جا رہا تھا، تو راستے پہ جب وہ جانور تھا یا کوئی اور آدمی تھا، تو انہوں نے جب دیکھا تو ایک جانور جو تھا وہ فصل کے اندر مطلب وہ داخل ہوا، اور وہاں پہ اس نے فصل جو کھڑی ہوئی تھی تو اس نے جانور نے مطلب ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا مطلب جب وہ انٹر ہوا تو وہ پتہ چل گیا کہ یہاں پہ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو ایسی انصاف، ایسی عدالت ہونی چاہیے، ایسا عدل و انصاف کا پیکر ہمیں بننا چاہیے۔ کبھی کبھار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، تو یہ ایک شعر ہے، اور مطلب کبھی کبھار خود بھی جو زندگی ہوتی ہے تو وہ گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ بہرحال اس شعر کا میں پھر کبھی انشاءاللہ اظہار کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، آپ کے سمجھ میں کچھ نہ کچھ یہ بیٹھ جائے گا کہ اس شعر کی تشریح کیا تھی اور کیا ہونی چاہیے۔ بہرحال مجھے اپنے خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نے نگہبان۔